आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय और इसमें तरीक़ाकार ये होता है कि हम कुछ पिक्चर शामिल करते हैं और हमारे साथ पैनल में मुबल्लिगीन इस्लामी भाई मौजूद होते हैं जो कि उन पिक्चर्स पर अपनी राय देते हैं, कमेंट्स करते हैं। और एक पिक्चर के तहत बाज़ औक़ात हमें कई चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, कई बुरी बातों से बचाने के हवाले से हमें कमेंट्स मिल जाते हैं और हमारी मुआशरती ज़िंदगी या प्रैक्टिकल लाइफ जो है उसके हवाले से हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। मदनी चैनल के सारे ही सिलसिलों में अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, बुराइयों से बचने का ज़हन नसीब होता है। मैं समझता हूँ कि हमारे सिलसिले में भी, आपकी राय में भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो गुफ्तगू होगी वो फ़िक्र आखरत दिलाने वाली, अपनी दुनिया और आखरत को बेहतर बनाने वाली होगी। अल्लाह ने चाहा तो आखिर तक अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ रहिए। इंशाअल्लाह तस्वीर भी दिखाते हैं आपको और मुबल्लिगीन की तरफ भी बढ़ते हैं। खालिद मदनी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल वाजिद मदनी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह तस्वीर पे ये अपनी माहिराना राय देंगे अल्लाह ने चाहा तो, और इनसे हम सीखेंगे पहले दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तस्वीर शामिल करते हैं और पहली तस्वीर देखते हैं और इस पे फिर मुबल्लिगीन से राय लेते हैं। जी जनाब। तस्वीर ये जो है ये एक इमेजिनेशन है, इस तरीके के कान नहीं होते, कोई एलियन तो है नहीं, हमने देखे नहीं, लेकिन तसव्वुराती तौर पे जो एलियन बयान किए जाते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि कान खींच लो, जैसे चाहो कर लो। बहरहाल एक तस्वीर पेश की गई है, अब उससे सीखने को क्या मिल रहा है? हाथी के कान भी ऐसे होते हैं बड़े बड़े। हाँ, लेकिन हाथी के कान शेप ये नहीं होता, साइज ऐसा बड़ा बड़ा होता है ना। चलें मान लेते हैं आपकी बात। जी खालिद भाई। अब एक शख्स के कान को खींच कर दूसरा बंदा अपनी बात ज़बरदस्ती कहिए कि सुनाना चाह रहा है, क्योंकि कान के खींचने से ये अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती है, और बोलने के अंदाज से भी ये बात जानी जा सकती है कि कुछ ज़बरदस्ती उंडेला जा रहा है। अच्छा, फेस से नीचे गले के पास देखिए तो ऐसा लग रहा है कुछ उतरता हुआ महसूस हो रहा है, गोया ये वो जहर है जो कानों के ज़रिए से उंडेला जा रहा है। ठीक है, वो सरायत कर रहा है जिस्म में सरायत कर रहा है। एक तो वो जहर होता है कि जो खाने के बाद इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो फूड पॉइज़न हो जाता है या मुख्तलिफ अमराज की तरफ बंदा जाता है, लेकिन ये वो जहर है जो किसी खाने की तरह तो नहीं है, ये किरदार को मार सकता है, ये किसी शख्सियत को आपके सामने बेआबरू कर सकता है, ये किसी के बारे में होने वाली वो नेगेटिव बात है कि जो आपके कानों में अगर पड़ जाएगी तो ये जहर ऐसा उतरेगा कि आप उस शख्सियत से बदज़न हो जाएंगे, उससे बदगुमान हो जाएंगे और उसकी अच्छाइयाँ भी फिर आपको बुराइयाँ लगने लगेंगी। असर इसका ये होगा कि जहर उतरने से पहले जो आपके सामने बहुत खूबसूरत था वो बहुत बदसूरत हो जाएगा, जिसके किरदार से खुशबू आया करती थी उसका किरदार बदनुमा हो जाएगा। माशरे में इस तरह के लोग बहरहाल होते हैं जो देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छे और सेंसिटिव लग रहे होते हैं, लेकिन अपनी बातों के ज़रिए से वो कई लोगों को जहर दे रहे होते हैं या कई ज़िंदगियों में, कई रिश्तों में जहर घोल चुके होते हैं। उनकी वजह से, उनकी बातों से कितने रिश्ते अपनी मौत मर जाते हैं। तो हमें इस तरह का नहीं होना चाहिए कि हमारी वजह से रिश्ते टूटें, हमारी वजह से दोस्तियां ख़राब हों, हमारी वजह से एक बाप अपने बेटे से दूर हो जाए। रिश्ता जो अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ने का हुक्म इरशाद फरमाया है, हमारी गुफ्तगू की वजह से वो टूट रहा हो। अल्लाह करीम रिश्तों को जोड़ना पसंद फरमाता है और जगह जगह कुरान मजीद में आप देखें तो अल्लाह करीम ने रिश्तों के जोड़ने का हुक्म दिया है। और सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी
اس بات کو ارشاد فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک، کہ جو تجھ سے توڑتا ہے تو تجھ سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرتا ہے تو اسے معاف کر دے۔ یہ وہ ایک معاشرتی اصول ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو ہمارے رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں، ہمارے رشتے مضبوط ہو جائیں، ہم کسی کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہو جائیں اور توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہو جائیں۔ لیکن رشتے جوڑے رکھنے کے لیے ایک اور بات ہے جو بہت ضروری ہے، وہ اس طرح کے افراد سے دور رہنا ہے جو زندگی میں زہر گھولنے والے ہوتے ہیں، جو رشتہ داروں کے خلاف اپنی باتوں سے ہمیں بدگمان یا بد دل کر رہے ہوتے ہیں۔ یا ایک اور جو پہلو ہے اس تصویر میں، ہمیں خود بھی کچے کان کا نہیں ہونا چاہیے اور اپنے کانوں کو ہر کسی کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے کہ آپ کو جو دل میں آئے، جو آپ چاہیں، ہمارے ان کانوں کے ذریعے سے آپ اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اتنا ایکسس اگر آپ ہر ایک کو دیں گے تو گویا آپ ہر ایک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس طرح سے چاہیں ہماری زندگی میں تباہی لا سکتے ہیں۔ بندہ اپنے دوست بنائے تو وہ ایسے بنائے جو کم از کم ہمارے اپنوں سے باغی نہ کرے۔ ٹھیک، بڑی پیاری بات۔ کانوں کے ذریعے اور زبان کے ذریعے سے بھی زندگیوں میں زہر گھولا جاتا ہے۔ تو جیسے ہم شہزاد بھائی زہر کوئی ہمیں دے کہ بھئی یہ کھا لیں آپ، ہمیں پتہ ہو اس کھانے میں زہر ہے تو وہ کھانا کھانے سے ہم بچیں گے۔ تو ایسے ہی بہت ساری باتیں بھی زہریلی ہوتی ہیں جو خالد بھائی نے کہا، اور وہ جان کھائیں یا نہ کھائیں رشتے ناتے کھا جاتی ہیں، تو ان سے بہرحال ہمیں بچنا ہے۔ جی شہزاد بھائی، آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ موجودہ دور کی بہت عکاسی کر رہی ہے پکچر۔ تھوڑی دیر کے لیے کنسیڈر کر لیں کہ جس کا کان کھینچا جا رہا ہے، جس کے کان میں زبردستی بولا جا رہا ہے، وہ شوہر ہے۔ دوسرا جو ہے وہ بیوی ہیں، ہم بیوی نہیں سپوز کر رہے ہیں، سپوز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہے نا، جو شوہر ہے جن کے کان میں کچھ بولا جا رہا ہے، ان کا فیس دیکھیں، مطلب بہت زیادہ ہے نا پینک میں ہے، اور ہے نا ناپسندیدہ عمل ان کو لگ رہا ہے، بے بس ہے بیچارہ، بے بس ہے کہ نہیں یہ نہیں کرو، یہ نہیں بولو۔ فور ایگزامپل اگر آپ ہے نا شوہر ہے، وہ گھر پر کام کاج کر کے تھکا آ رہا جا رہا ہے، اب تھکا آ رہا جانے کے بعد وائف کو کیا چاہیے؟ آپ اچھا ویلکم کریں، ٹھیک ہے نا، مسکرا کے ملیں، تھوڑا سا اس کو ریلیکس ہونے دیں، اس کو کھانے پینے دیں، تھوڑا سانس لینے دیں۔ اب وہ آتے ہی بندے کا موڈ کیسا ہے کیا نہیں ہے، اب وہ سننا نہیں چاہ رہا، بولے کہ ہاں ٹھیک ہے بات کرتے ہیں، رک تو جاؤ، لیکن وہ نہیں، پہلے یہ والی بات سنو، آج پہلے یہی بات ہوگی، ہاں اس کے بعد کچھ ہوگا۔ ہاں اچھا، اب وہ بیچارہ اس کا موڈ کیسا ہے، آفس سے آیا تھکا آ رہا ہے، یار بعد میں کر لینا، نہیں ایسا نہیں، اس کو کرنی ہی کرنی ہے، نہ سنیں تو اس کا کان کھینچا ہوا یا اس کے کان کے پاس جا کے بولنا ضرور ہے۔ جب تک نہیں بولیں گے پیٹ ہلکا نہیں ہوگا، تسلی نہیں ملے گی۔ تو اب ہے نا اس پہ سوچنا چاہیے کہ آپ یہ کسی بھی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، خاندانی اگر تعلقات لے لیں، وہ غیبت کے زمرے میں بھی چلی جاتی ہے باتیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے یہ تو طے ہے اس تصویر میں کہ جو بات کہی یا سنی جا رہی ہے وہ اچھی تو نہیں، اچھی نہیں ہے۔ اچھا اب ہے نا، اگر غیبت کے زمرے میں جاری ہے ایک بہت بڑا گناہ، اور ہمارے ماحول میں نعرہ بھی لگایا جاتا تھا نا، اور لگایا جاتا بھی ہے بعض اوقات، کہ غیبت نہ کریں گے نہ سنیں گے۔ اب وہ سننے کو تیار نہیں ہے، لیکن کرنے والا بزیدے میں تو کروں گا، ٹھیک ہے نا، اب غیبت کے اس میں بھی لے سکتے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے پوائزن کی بات کی نا، یہ ہے سلو پوائزن۔ ہارٹ اٹیک جو ہے نا کا ریشو مردوں میں زیادہ ہے، عورتوں میں کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے جو مرد جو پہلے مر جاتے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے۔ اچھا یوں ہے، میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کر دوں ذرا کہ شہزاد بھائی جو ہمارے موقف دے رہے ہیں وہ تو دے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اس سے ایگری ڈس ایگری یا کتنے پرسنٹ ایگری اور کتنے پرسنٹ ڈس ایگری، وہ سارے معاملات ہیں، اور پھر ایک دوسرا بھی موقف ہے۔ تو انشاءاللہ میں بیٹھا ہوں، شہزاد بھائی کی بات پوری ہوتی ہے تو آتے ہیں۔ یہ سلو پوائزن جو ہے نا، یہ بہت ساری بیماریوں کی وجوہات بنتا ہے، ڈپریشن کی، انزائٹی کا، ہارٹ پیشنٹ ہو جاتے ہیں، شوگر کے پیشنٹ بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سلو پوائزن ایسا جا رہا ہوتا ہے کہ بندہ پھر ڈپریس ہو کے ٹینشن لے کے بہت ساری بیماریوں کا، اور ان دی اینڈ زیادہ جو ہے نا وہ سب کچھ لیتا ہوا برداشت کرتے ہوئے ان دی اینڈ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور وہ دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ تو اس چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیزوں کو پسند نہ کرتا ہو تو اس کی طبیعت کے حساب سے بات کریں، اور کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی اس کا خیال رکھیں۔ اور بیک بائٹنگ بھی ہو سکتی ہے اس میں، اور جیسے رشتوں کا ہے نا، یہ چیزیں اچھے خاصے رشتے توڑوا دیتی ہے، بھائی بہن کو لڑوا دیتے ہیں، ایون شوہر ماں باپ سے لڑ جاتے ہیں،
تو گھر کا جو ایک گھر ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے جو بنا ہوتا ہے شادی سے پہلے، وہ شادی کے بعد اس طرح کی حرکات سے نا وہ اجڑ جاتا ہے. ہاں، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو باتیں پی گیا تھا میں وہ باتیں کھا گئی مجھ کو، اس کا مصداق بن جاتا ہے کوئی شخص. ٹھیک ہے، شہزاد بھائی نے ایک پرٹیکولر سچویشن کو بیان کیا اور نو ڈاؤٹ ایسا ہے اور بہت بڑی تعداد ہے ایسی، لیکن اس کے برعکس ایک دوسرا بھی سینیریو ہے. یہاں پہ فرد کو ہم تبدیل کرتے ہیں شہزاد بھائی، جیسے آپ نے فرمایا وہ تو بالکل ہے، اور جہاں جہاں ہے تو اگر دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو آپ نے ان کی نمائندگی کی، لیکن ایک دوسرا بھی ہے، اور یہاں پہ صرف فرد کو تبدیل کر لیں، باقی سچویشن یہی ہے. یعنی بیوی کے بجائے شوہر کان میں زہر بھر رہا ہے. اب وہ پرسنٹیج اس کی کیا ہوگی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے. اب ہو یہ بات ساری وہی ہے جو شہزاد بھائی نے کہی، اسی بات میں صرف یہ رکھ لیں کہ جہاں پہ زوجہ یا بیوی یا وائف نیگیٹو بات کر رہی تھی، اب یہاں پہ شوہر کو رکھ لیں. بہت سارے شوہر ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کی زندگیوں کو باتوں سے زہر آلود کرتے ہیں، اس کے باپ بھائیوں کے لیے، اس کے فیملی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یا اس کے کاموں کے حوالے سے کوئی اپریسیشن، کوئی ریئلائزیشن ان کی زندگی میں نہیں ہوتی، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اسے دبا کے رکھیں گے تو ہم سر اٹھا کے جی سکیں گے. تو بہرحال دونوں ہی پہلو غلط ہیں، چاہے بیوی شوہر کے کانوں میں زہر گھول رہی ہے تو بھی غلط ہے، اور اگر شوہر اپنی باتوں کے ذریعے سے بیوی کی زندگی زہر آلود کر رہا ہے تو بھی غلط ہے. یہ دونوں جو ہیں وہ بڑی ایک کامن سی مثال دی جاتی ہے، اور شاید یہ نسلاً در نسل چل رہی ہے. وہ یہ کہ میاں بیوی جو ہیں گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، یعنی سائیکل کے دو پہیوں سے مثال شروع ہوئی تھی، اور اب تو 4 ویل کا زمانہ ہے زیادہ تر، تو یہ گاڑی کے پہیے ہیں، ایک ساتھ چلتے ہیں. یہ زندگی پرمسرت ہو اور اطمینان سے لبریز ہو، اس کے لیے یہ رشتہ بنا ہے. اور اگر یہی رشتہ اطمینان کو ختم کر رہا ہو تو پھر غور کر لیں کہ اس کا مقصد کیا رہ گیا. کوئی بھی چیز اپنے مقصد کے تابع ہوتی ہے، جب تک وہ با مقصد ہے، جب تک وہ اپنی جگہ پہ رہے گی. جیسے جس گیجٹ میں یا جس ٹی وی کی اسکرین پہ آپ ہمیں اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جب تک یہ درست کام کر رہا ہے تو یہ یہیں رہے گا جہاں پر ہے. یعنی آپ کے ہاتھ میں ہے اگر یہ گیجٹ تو آپ کے ہاتھ میں، اور اگر دیوار پہ ہے تو دیوار میں. اور اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے گا اور اس کی درستی کی کوئی صورت نہیں رہے گی تو پھر یہ اسٹور میں یا کباڑ خانے میں ہوگا. تو اسی طریقے سے رشتہ ہے میاں بیوی کا، کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے، ایک دوسرے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے، دونوں طرف سے. تو دونوں طرفوں سے یہی کوشش ہونی چاہیے. اچھا، ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ تھی کہ جیسے آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی نا، کانوں میں زہر ملا دیتے ہیں. اب جب یہ کانوں میں زہر ملتا ہے نا تو اس کی اینڈنگ بعض اوقات یہ ہو جاتی ہے کہ کھانوں میں بھی زہر مل جاتا ہے. یا اللہ، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے سوسائڈ کے کیس دیکھے ہوں گے، یا ہے نا بدلہ لینے پہ اخباری اطلاعات آتی رہتی ہیں. جی، درست فرمایا. کھانے میں زہر ملا دیا تو یہ کر دیا. اب یہ زہر کی اور بھی قسمیں ہیں، اتنی حد تک چلے جاتے ہیں جب زہر کانوں میں ڈالا جاتا ہے اور ہے نا جب اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو وہ پھر سوسائڈ، اس کے بعد ہے نا ایک دوسرے کو قتل کر دینا، بیوی کا شوہر کو مار دینا، شوہر کا بیوی کو مار دینا، اور لیٹسٹ جو ہے نا بچوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. وہ ظاہر سی بات ہے. اپنا شہزاد بھائی انشاءاللہ میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، آخر کے لیے رکھی ہوئی ہے میں نے. آپ نے جو بات کہی نا، یہ باتیں جو ہوتی ہیں بڑی پرانی کہاوت ہے، محاورہ ہے، باتیں چلتی رہتی ہیں. اشعار کی صورت میں شعراء نے اس بات کو باندھا ہے کہ تلوار کے وار جو ہے نا وہ بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کے جو زخم ہوتے ہیں نا وہ مندمل نہیں ہوتے، وہ ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگتا ہے. تو اسی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ زبان سے ایک جملہ کہا اور اس نے صرف زندگی برباد نہیں کر دی، زندگی ناپید کر دی، ختم کر دی. اور وہ سارے میرا خیال ہے اس وقت جو اسکرین کے اس طرف لوگ ہیں، کتنی باتیں انہیں یاد آئیں گی کہ ہاں وہاں فلاں جگہ یہ، فلاں جگہ یہ. تو درست فرما رہے ہیں. جی عبدالواجد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مہروز بھائی، یہ تصویر دیکھ کے جو بات ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صاحب جو کان میں چلا رہے ہیں یہ کوئی اچھی بات کہنا چاہ رہے ہوں، لیکن وہ اچھی بات بھی ایسے لب و لہجے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو سامنے والے کو ناگوار گزر رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ عموماً ہم جب کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو اکثریت یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں بس وہ سچی ہے،
صحیح بات کہہ رہا ہوں اور بس مجھے صحیح بات ہی کہنی چاہیے، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ اسلام کی تعلیمات صرف سچی بات کہنے کی نہیں ہیں، بلکہ سچی بات کو بھی صحیح طریقے سے اور صحیح وقت پر کہنے کے حوالے سے اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اب میں اس کی مثالیں عرض کروں، جیسے اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کے رستے کی طرف بلانا، یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی۔ لیکن اس حوالے سے بھی قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بات صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اس صحیح بات کو بھی حکمت کے ساتھ کہو۔ اچھا، اسی طرح سے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو مخلوق میں اچھے ترین لوگوں میں سے ہیں، جب مخلوق میں سے بدترین لوگ یعنی فرعون کے پاس گئے اور ان کو نیکی کی دعوت دی، تو قرآن کہتا ہے کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ اور ہارون جب فرعون سے بات کرنا تو نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں وہ فرعون کے بھلے کی ہے، وہ بات نیکی کی ہے، وہ بات اللہ کے دین کی طرف بلانے کی ہے، وہ اچھی اور سچی بات ہے، اور پھر کہنے والا خود اللہ کا نبی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت فرما رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ نرمی سے بات کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ہوتا ہے کانٹینٹ اور ایک ہوتا ہے وے آف ڈیلیوری۔ کانٹینٹ بھی آپ کا اچھا اور سالڈ اور سچا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو آپ کا وے آف ڈیلیوری ہے وہ بھی ویسا ہونا چاہیے جیسا اسلام ہمیں کہہ رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اچھی بات بھی کہتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس طرح سے کہتے ہیں کہ کہنے والا باپ ہو اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو کہہ رہا ہو اور اس کے فائدے کی بات ہو، لیکن اگر انداز برا ہو تو بیٹا باپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور میاں بیوی جن کا زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے، اگر وہ بھی آپس میں کوئی بات ایسی کریں کہ جو ہو تو صحیح دوسرے فریق کے فائدے میں ہو، لیکن کہنے کا انداز برا ہو، تو پھر معاملات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور جیسے ہمارے شہزاد بھائی نے فرمایا کہ بات کانوں میں زہر گھولنے سے شروع ہوتی ہے اور کھانے میں زہر تک چلی جاتی ہے۔ اب یہاں میں عرض یہ کروں گا مہروز بھائی کہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ نہ صرف صحیح بات کہنی ہے بلکہ صحیح طریقے سے صحیح وقت پر کہنی ہے۔ اگر صحیح بات صحیح طریقے سے نہ کہی جائے تو وہ غلط ہو جاتی ہے، اگر صحیح بات صحیح وقت پر نہ کی جائے تو تب بھی وہ غلط ہو جاتی ہے اور وہ فتنے اور فساد کا رستہ کھول دیتی ہے۔ اور قول سدید جو قرآن کریم میں ایک لفظ آیا ہے، تو اس کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ صحیح بات کو صحیح طریقے سے صحیح وقت پر کہنا۔ اس کے ساتھ ایک اور بات کہ لوگ عموماً یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ یار میں نے اس کو ایک صحیح بات کہی تھی اور وہ میرے سے ناراض ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ الفاظ کانوں تک پہنچنے سے پہلے لب و لہجہ اور انداز دل تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر لب و لہجے میں کجی ہے، سختی ہے، نرمی نہیں ہے، تو وہ الفاظ اور ان کے پیچھے چھپی ہوئی سچائیاں اور وہ معانی سب بے معنی ہو جائیں گے۔ وہ لب و لہجہ جو ہے پیغام پر غالب آ جائے گا اور سامنے والے کو انوائے کر دے گا، اس کو تنگ کر دے گا، اس کو ناراض کر دے گا۔ تو صحیح بات صحیح وقت پر کہی جائے اور صحیح انداز سے کی جائے۔ اور عموماً ہم نے یہی دیکھا ہے کہ لوگ صحیح بات ہی کہتے ہیں۔ گھروں میں جو ہونے والی باتیں ہوتی ہیں وہ صحیح باتیں ہوتی ہیں۔ شوہر کی شکایت جائز ہوتی ہے، بیوی کا مطالبہ جائز ہوتا ہے، ابا جان کی نصیحت بیٹے کو درست ہوتی ہے، لیکن پرابلم یہ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ جو بھی بات کر رہا ہے وہ صحیح انداز سے نہیں کر رہا اور صحیح وقت پر نہیں کر رہا۔ تو بات بھی صحیح ہو، انداز بھی صحیح ہو اور وقت بھی صحیح ہو تو پھر بات بنتی ہے۔ اگر چابی کے 3 دندانوں میں سے ایک بھی فوت ہو جائے، ایک بھی مسنگ ہو، تو پھر
ताला नहीं खुलता. ہمارے مبلغین نے اپنی اپنی رائے دی اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک شخص ظالم دوسرا مظلوم قرار پایا. جو بول رہا ہے، جو نصیحت کر رہا ہے، ساری نصیحتیں اسی کی طرف چلی گئیں، درست گئیں. یہ پہلو بالکل درست تھا، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے، دوسرا اینگل بھی ہے اور دوسری سائیڈ بھی ہے، اور وہ ہے کہ بعض اوقات کسی شخص کو لوگ سمجھاتے ہیں، اپنے سمجھاتے ہیں، بڑے پیار سے، بڑے دھیمے سے، بڑی محبت سے، بڑی نرمی سے سمجھاتے ہیں اور بار بار سمجھاتے ہیں، لیکن سامنے والا گویا کہ اردو محاورے کی زبان میں بولیں تو چکنا گھڑا بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے کانوں میں گویا کہ کوئی بات جا ہی نہیں رہی ہوتی. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جو سمجھانے والا ہوتا ہے اس کی بس ہو گئی ہوتی. میں حمایت نہیں کر رہا، جو نیگیٹو چیز ہے وہ بہرحال نیگیٹو ہے، لیکن سمجھانے والے کی بس ہو گئی ہوتی ہے اور وہ بہرحال چاہتا ہے کہ یہ جو میرے سامنے ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے یا میرا شاگرد ہے، تو یہ سمجھ لے، یہ اس جہنم میں نہ جائے جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے، یہ اپنی دنیا کی زندگی برباد نہ کرے، یہ اپنی جوانی، اپنی پروفیشنل لائف اور اپنی ایجوکیشن سائٹ کو کل نہ کرے، اور وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے. تو لوگ جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا پس منظر نہیں پتا کہ آخر وہ کون سی بات ہے کہ یہ شخص سمجھانے والا اس نہج پر آ گیا، اس انداز کو اختیار کر گیا، اور اس کی برداشت، اس کا صبر، اس کا تحمل اور اس کی نرمی سب غائب ہو گئی، اور یہ چاہ رہا ہے کہ بس کسی طریقے سے میں اسے سمجھا دوں. تو یہاں پہ ان افراد کو، ان خوش نصیب افراد کو متوجہ کرنے چاہوں گا میں کہ جن کی زندگیوں میں کوئی سمجھانے والا ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی سمجھانے والا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، ورنہ کبھی قبرستان جا کے دیکھیں، لوگ قبروں سے لپٹ کے رو رہے ہوتے ہیں اور اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ کاش یہ قبر والا ہمیں ایک دفعہ سینے سے لگا کے کوئی نصیحت کر دے، کوئی بات بول دے. ہاسپٹلز جا کر دیکھیے تو لوگ بے سدھ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات مریض، ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکل رہا ہوتا، اور ان کے پیارے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں پیار کی نگاہ سے نہ دیکھے، ایک دفعہ کھڑے ہو کے تھپڑ ہی مار دے. میں صحیح عرض کر رہا ہوں، یہ بات آپ کو شاید عجیب لگے، اللہ آپ کو محفوظ رکھے، لیکن اگر آپ ہاسپٹلز میں جائیں تو ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں. بچوں کی خواہش ہوتی ہے، آج یہ ہمارا باپ جو بستر پہ پڑا ہوا ہے کاش کھڑا ہو کے ہمیں ڈانٹے، ہماری ماں جو پڑی ہوئی ہے کاش ہمیں گھور کے دیکھے اور ہمیں بولے کہ بول دیا نا تمہیں یہ کام نہیں کرنا، تو ان کی عید ہو جائے. تو آپ کے پاس ہیں، آپ عید منا لیں اور روز منائیں. جب وہ ڈانٹیں، جب وہ نصیحت کریں، اس کو عید کا دن سمجھیں کہ آپ کے پاس سمجھانے والا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی، اگلی تصویر ہم شامل سلسلہ کر رہے ہیں. اچھا، ایک تصویر نہیں ہے ویسے، یہ کئی منزلہ تصویر ہے، 5 منزلہ تصویر ہے یہ، اور اس کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ میرا خیال ہے اوپر سے ہو رہی ہے. اچھا، دونوں تو نہ کر سکتے عبدالواجد بھائی اس تصویر کو، کہ پہلا اسٹیپ اوپر والا ہے اور لاسٹ اسٹیپ جو ہے وہ نیچے والا ہے، اور اس کے برعکس بھی کر سکتے ہو. چلیں شہزاد بھائی سے شروع کرتے ہیں. شہزاد بھائی، اس میں مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے اگر کنسیڈر کریں تو 2 گدھے ایک ہی رسی سے آپس میں بندھے ہوئے ہیں. اب دونوں کی کوشش یہ ہے، دونوں کو ہے نا رزق مہیا کیا گیا ہے، خوراک مہیا کی گئی ہے، اور اگر توکل رکھتے تو 1 بائی 1 دونوں خوراک کو یہ لوگ یوز کر سکتے تھے. ابھی پہلا جو اسٹیپ ہے نا سب سے ٹاپ پر، اس میں وہ چاہ رہا ہے کہ میں کھا لوں، ہرس، اور یہ چاہ رہا ہے کہ میں کھا لوں، اور دونوں نہیں کھا پا رہے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کنٹینیو رکھتے تو ہے نا پھندا لگ جائے اور دونوں گدھے ہی مر جاتے. تو مرنے سے بہتر ہے کہ کوئی ہے نا بیچ کا راستہ نکالیں. تو پھر سیکنڈ میں بیچ کا راستہ نکالنے سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن ظاہر گدھے ہیں تو وہ سمجھنے کی بجائے انہوں نے اور زور لگا دیا مقابلے سمت میں نا. تو ان کے پھر حالت دیکھے، نہ گھاس تک پہنچ پا رہے اور ان کے گلے کی رسی تنگ ہو گئی ہے. مطلب ابھی بھی ان کو رزق تک وہ نہیں پہنچ رہے، رزق مہیا تو ہو گیا ہے
اب اس کے بعد سوچ بچار کر رہے ہیں کہ یار کچھ ہے نا ہرس سے ہٹیں اور ہے نا لالچ سے ہٹیں اور تم بھی کھا لو میں بھی کھا لو, مل بانٹ کے کھا لیں. اب سوچ بچار کے بعد فورتھ پکچر میں آ جائے تو پھر ایک ہے نا مطلب عقل مندی کا کام لیا ہے دونوں گدھوں نے. تو اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار ایک طرف گھاس ہے, پہلے یہ کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہے نا دوسری گھاس کی طرف دونوں ساتھ چلے. اب ساتھ چلنا, ٹھیک ہے نا, توکل رکھنا, ہرس سے بچنا, اس میں یہ میسج ہے کہ آپ ہے نا, یہ آپ انسان کو میسج دیں. جی, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز مہیا کی ہے, چاہے وہ رزق ہے, چاہے کوئی سہولت ہے, کوئی کچھ بھی ہو, تو اس میں پہلے تو آپ غور و غوض کریں, ہرس نہ کریں, لالچ نہ کریں, اور اس کو تحمل مزاجی سے اور ہے نا طریقے سے یوز کریں. اگر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہوئی ہے تو اس کا اسراف سے بچیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہوا ہے تو اس کو کہاں کہاں یوز کرنا ہے, پیسے کہاں یوز کرنے ہیں, خرچ کہاں کرنے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں پھر انہوں نے چوتھے اسٹیپ پہ جو ہے تھوڑا اچھا عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے اس رزق پہ اکتفا کیا اور دونوں نے مل کر کھایا. اب میں بھی پاسبل کہ نا ان کا یہ فیل ان کے کل کے لیے بھی ہے نا کچھ محفوظ کرنے کے لیے تیاری تھی نا, کہ دوسری طرف بھی ان کو رزق ہے, ان کے پاس کوئی چیز ہے, ان کے پاس چارہ وغیرہ ہے, وہ چارہ وغیرہ ہے, تو ان کا کل بھی محفوظ ہو گیا. آج کی پلاننگ, آج کی عقل مندی نے آپ کے کل کو محفوظ کر دیا. تو چاہے آپ جس مینٹلٹی کے بھی ہوں, اور چاہے پکچر میں گدھے ہی ہوں, لیکن گدھے بھی اینڈ میں اگر کچھ سوچے تو رزلٹ بہت پازیٹیو اور اچھا نکلتا ہے. اور ان دی اینڈ لاسٹ ڈے اگر ففتھ اسٹیپ کو ففتھ ڈے کہے, اور تھوڑا تھوڑا کھانے کے بعد پانچویں دن بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق مہیا کیا ہوا ہے, اور مل بانٹ کے کھائیں, خود بھی کھائیں, سب کو کھلائیں, بانٹنے سے بڑھتا ہے. یعنی کل ملا کے بات یہ ہوئی کہ اتفاق سے اگر چلیں تو یہ آپ کا اتفاق جو عقل مندی کے نتیجے میں ہوا, غور و خوض کے نتیجے میں ہوا, تو اس اتفاق کی وجہ سے آپ کا آج بھی بہتر ہو جائے گا اور کل بھی بہتر ہو جائے گا. اتفاق میں برکت ہے. اتفاق میں برکت ہے. چلیں جی, اس تصویر سے ایک پیغام تو شہزاد بھائی نے ہمیں یہ دیا. عبد الواجد بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ جی مہروز بھائی, ایک لفظ ہے انگلش میں, ایک فریز ہوتا ہے یونٹی آف ڈائریکشن, کہ سمت بھی ایک ہو اور وہ سمت درست ہو تو تب اچیومنٹ ہوتی ہے. جہاں پہ ایک سے زیادہ لوگ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں یا رہ رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ مقاصد کا تعین کیا ہوتا ہے, تو بعض اوقات بعض گولز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے کوئی زیادہ عقل مند ہونا ضروری نہیں ہوتا. سامنے کی بات ہوتی ہے. جی, اگر گدھا بھی ہو لیکن وہ ڈائریکشن درست کر لے تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ گدھا جو ہے ایک بے عقل جانور ہے, اور بالخصوص اردو میں تو یہ بے وقوفی سے استعارہ ہے. تو اب اگر دو بے وقوف ہوں اور اگر ان کی سمتیں مختلف ہوں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے, بلکہ وہ ایک دوسرے کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں. لیکن اگر ان کی سمت درست ہو جائے تو وہ اگرچہ بے وقوف ہوں لیکن وہ کچھ نہ کچھ اچیو کر لیتے ہیں. اور ہم یہ دیکھیں کہ یونٹی آف ڈائریکشن کی اتنی اہمیت ہے کہ جو اینیمل کنگڈم ہے, اینیمل ورلڈ ہے, اس میں بہت سے اینیملز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سروائیول صرف یونٹی آف ڈائریکشن پر ہوتی ہے. فار ایگزامپل پرندوں کا ایک جھنڈ ہے, جب موسم تبدیل ہوتا ہے, ہجرت کا وقت آتا ہے, تو وہ سارے ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں, اور جب تک وہ سارے ایک درست ڈائریکشن میں جا رہے ہیں وہ سروائیو کر لیں گے اور وہ اپنی منزل پر پہنچ کے زندہ رہ جائیں گے. لیکن ان میں سے جو ڈائریکشن کو چینج کر لے گا, اپوزٹ سمت میں چلا جائے یا کسی اور طرف نکل جائے, تو اس کے لیے سروائیول مشکل ہو جاتی ہے. ایسے ہی دیکھا ہے کہ جیسے جنگلی بھینسے ہوتے ہیں, جب وہ کسی سمت چلتے ہیں تو سارے اسی سمت چلتے ہیں. اس یونٹی کی وجہ سے شیر بھی اگر ان پر حملہ کریں تو بعض اوقات وہ اس جھنڈ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر شیر نقصان پہنچانا چاہے تو اس کی ٹیکٹک کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو سنگل آؤٹ کرو, اس کی ڈائریکشن چینج کرو, اس کو سائیڈ پر لے کر جاؤ اور پھر اسے اپنی خوراک بنا لو. تو یونٹی آف ڈائریکشن جو ہے وہ اینیمل کنگڈم میں تو سروائیول کے مینز میں سے ایک مینز ہوتی ہے, ایک ذریعہ ہوتی ہے.
تو زندگی میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹیم کام کر رہی ہے اور ان کو ایک ڈائریکشن ان کے باس نے دے دی ہے، یا زندگی نے کچھ لوگوں کو کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھا کر دیا ہے اور ان کو ایک خاص مقصد دے دیا گیا ہے، تو اب اگر وہ سارے مل کر اس خاص مقصد کی طرف چلیں گے، اپنی سمت کو درست رکھیں گے، تو پھر ہی وہ اس مقصد کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مختلف ڈائریکشنز میں چلنا شروع ہو جائیں گے تو یہ بے ترتیبی جو ہے وہ اگرچہ ساری زندگی چلتے رہیں، صحیح کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، لیکن وہ اپنے مقصد کو نہیں پا سکیں گے اور ناکام ہی ہوں گے۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ ایک بڑی مشہور کہانی ہے کہ ایک شکاری تھا، اس نے جو ہے وہ دانہ پھینکا اور اس کے بعد وہاں ایک جال بچھا دیا۔ اب کبوتر آئے اور وہ کبوتر اس دانے پر بیٹھے چگنے لگے، تو اچانک شکاری نے وہ جال کھینچ کے تمام کبوتروں کو قید کر لیا۔ اب وہ کبوتر جو ہے وہ اس جال سے نکلنا چاہتے تھے، لیکن جال بند ہو چکا تھا، نہیں نکل پا رہے تھے۔ تو کوئی اس طرف اڑ رہا تھا، کوئی اس طرف اڑ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ان کو درست لیڈرشپ میسر آ گئی، واہ، اور انہوں نے اس لیڈرشپ کی بدولت اپنی سمت کا تعین کیا اور تمام کبوتروں نے ایک ہی طرف زور لگانا شروع کر دیا۔ تو اب وہ جال سمیت اڑ گئے اور اس شکاری سے بچ گئے۔ تو ایسے ہی زندگی میں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سمت کو ایک ہی رکھنا ہوتا ہے، اور بالخصوص دین کے معاملے میں اور عقائد کے معاملے میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور یہی دین کا صحیح رخ ہے اور یہی حقیقی تعبیر ہے۔ جو سلفاً خلفاً عقیدہ ہم تک پہنچا ہے، اس میں روز اول سے لے کے آج تک جو درست بنیادی عقائد ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہو، یا صفات کے حوالے سے ہو، یا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے ہو، یا قیامت کے حوالے سے ہو اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کے حوالے سے ہوں۔ تو یہ تمام عقائد امت کے شروع سے لے کے آج تک ایک ہی ہیں، اور وہ وہی ہیں جو اہل سنت و جماعت کے ہیں۔ تو عقیدے کے معاملے میں اپنی سمت درست رکھنی چاہیے۔ اہل سنت و جماعت کے علماء نے جو اپنی کتب میں اہل سنت والجماعت کا طریقہ لکھا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو اپنانا چاہیے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے کہ یہی طریقہ اسلام کا حقیقی چہرہ ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہمیں بھی استقامت نصیب فرمائے اور ان اچھی باتوں پہ عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالد بھائی، آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ بہت ساری پکچرز ایک ہی فریم میں ہیں اور یہ ہمیں کچھ سکھا رہی ہیں، کچھ پیغام دے رہی ہیں۔ ان پیغامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مقصد اگر ایک ہو تو اتحاد کے ساتھ آگے بڑھا جائے، وہ مقصد اچھے انداز سے اور جلدی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر آپ مخالف سمتوں میں دوڑنا شروع کریں گے تو مقصد کو حاصل کرنے کے بجائے جو پاس موجود ہوگا انسان اس کو بھی گوا بیٹھے گا۔ یعنی ایک تو اس کی سیکوینس یہ ہے کہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف آئیں، اور دوسرا اگر نیچے سے اوپر والی تصویر کی طرف جائیں تو پھر یہ بات ہونی ہے جو میں نے عرض کی کہ اگر اتحاد کے بجائے اختلاف ہوگا تو حاصل شدہ نعمتیں بھی آپ اپنے ہاتھوں سے گواتے چلے جائیں گے۔ جو یوں سمجھیں کہ قیمتی موتی آپ کی جھولی میں ہوں گے، آپ ان کو بھی پھینک پھینک کر ضائع ہی کرتے رہیں گے۔ نفع جن چیزوں سے اٹھایا جا سکتا ہے، آپ کی آنکھ میں اختلاف وہ پٹی باندھے گا کہ آپ نفع مند چیز کے موجود ہونے کے باوجود اس سے نفع اٹھا نہیں سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آنکھوں کی جو پٹی بند جاتی ہے اس کو کھول لیا جائے، اور جو عقل کی کھڑکیاں بند کر دیتی ہے۔ جی ہاں، آنکھوں میں پٹی ایسی ہی بنتی ہے جو عقل کی کھڑکیاں بند کر دیتی ہے۔ وہ انسان اندیکھا کر رہا ہوتا ہے، سامنے کے فوائد جو ہیں وہ حاصل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان میسر ذرائع کو صحیح طور پر استعمال کرے، اور اس کا اگر کوئی اچھا استعمال کرنے والا ہے تو پھر یا تو اس کے ہم قدم ہو جائے، یا کم از کم اس کو اپنی باتوں سے روکے نہیں۔ ایک بندہ ترقی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پر کارپوریٹ لیول پر آپ اس بات کو دیکھ لیجئے
تو ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کی ترقی، دوسرے کو حاصل ہونے والی نعمت پہلے کے دل میں ویسے ہی حسد پیدا کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنی ترقی نہ ملنے کا غم اتنا نہیں ستا رہا ہوتا جتنا دوسرے کو ترقی کرتا دیکھ کر بندہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بندہ دیکھ لے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میری منزل کیا ہے، اور اس منزل کو پانے کے لیے اگر میں اتحاد کے ساتھ چل سکتا ہوں، لوگوں کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہ سکتا ہوں، تو پھر اتفاق کے ساتھ رہوں۔ جب سب کا بھلا ہوگا تو اس میں میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اور اس طرح کے فیصلے کرنے والے افراد عموماً اگر بہت زیادہ فائدے میں نہیں بھی ہوتے، ویسے تو فائدے میں ہوتے ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ فائدے میں نہ بھی ہوں تو بہت بڑے نقصان سے البتہ یہ بچے رہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جماعت کی پیروی کو لازم قرار دیا، اور اس کے فوائد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست حمایت جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لوگوں کی جو میجورٹی ہے اس کو بلا وجہ اس شیلٹر سے نکلنا نہیں چاہیے۔ جہاں زیادہ تر لوگ ہیں آپ وہاں سے نکل کر علیحدہ سے اپنا کوئی کام کرنا شروع کریں، اور علیحدہ سے کوئی اپنا ایسا ویژن لے کر آئیں کہ میں وہ کروں گا جو کوئی نہیں کر رہا۔ تو وہ کرنے تو آپ شروع کر دیں گے، لیکن جب بندہ ایک انوکھی راہ کا راہی بنتا ہے تو اس کے سارے پلس مائنس اس نے تنہا ہی دیکھنے ہوتے ہیں۔ یا تو بندہ اتنا حوصلہ پیدا کر لے کہ پھر وہ مخالف ہواؤں سے گھبرا کر اپنی راہ کو چھوڑے نہیں، یا تو اتنا حوصلہ پیدا کر لے، یا کم از کم اپنے اتنے ساتھی بنا لے کہ مل کر خطروں کا مقابلہ بھی کر سکیں اور آگے بھی بڑھ سکیں، تاکہ جس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کا ایک خواب دیکھا ہے وہ شرمندہ تعبیر بھی ہو سکے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ میں ایک چیز محسوس کر رہا تھا کہ ایک وے میں ہونا، ایک ٹیم کی طرح کام کرنا، اتفاق، اتحاد، اس پہ بات ہوئی اور ہونا چاہیے، بالخصوص جبکہ ایمان، عقیدہ وہ درست ہے، اور مسلمان جس کام کو اچھا سمجھ رہے ہیں ویسا معاملہ ہے، مسلمان اسے برا نہیں سمجھتے، ایسا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر رہا تھا کہ ان کا اختلاف یا ان کا اتفاق، یہ دونوں چیزیں سامنے رکھیے، لیکن اس سے پہلے یہ چیز پیش نظر رکھیے کہ ان دونوں کے گلے میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی راہیں جدا نہیں کر سکتے۔ یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا، بعض اوقات دو افراد میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں صحیح ہے یار، آپ اپنا کام کر لو، آپ اپنا کام کر لو، آپ کو یہ نہیں پسند آپ نہیں کھاؤ، آپ وہ کھا لو، لیکن ان کے پاس چوائس نہیں ہے، ان کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ رسی ہے ٹیم کی، یہ رسی ہے کمپنی کی، یہ رسی ہے ادارے کی، اور یہ رسی ہے خاندان کی۔ اس کو آپ چاہتے ہوئے بھی اپنے گلے سے نکال نہیں سکتے۔ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے دوسرے فریق کو چھوڑ کے جانے کی۔ تو جب چوائس ہے نہیں تو بجائے کھینچا تانی کرنے کے زیادہ بہتر یہ ہے کہ فرینڈلی ماحول بنایا جائے، اور کبھی اس کی بات مان لی جائے اور کبھی اپنی بات منوا لی جائے۔ تو یہ سروائیول کا ایک بہترین طریقہ ہوگا۔ بالخصوص میں ان افراد سے گزارش کروں گا جو کسی کمپنی میں، کسی فیکٹری میں، کسی کارپوریٹ ادارے میں جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور وہاں پہ بعض اوقات یہ کھینچا تانیاں ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں کارپوریٹ پالیٹکس، یا ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے پروفیشنل جیلیسی، اور ان چیزوں کی بنیاد پہ پھر اختلافات ہوتے ہیں۔ اور مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے کہ پھر نقصان ایک کا نہیں ہوتا، پھر بعض اوقات دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ایون بعض اوقات ایک کا نقصان نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن حقیقتاً اس کا بھی نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو کل ملا کے بات وہی ہے جو ہمارے مبلغین نے کی، کہ بالخصوص ایسی کنڈیشن میں خالد بھائی کہ جب آپ کے پاس چوائس ہے نہیں گاڑی سے اترنے کی، آپ کے پاس چوائس ہے نہیں ادارے سے نکلنے کی، اور آپ کے پاس چوائس ہے ہی نہیں خاندان چھوڑنے کی، اور ہے ہی نہیں اس لیے نہیں کہ آپ مجبور ہیں صرف، بلکہ اس لیے کہ اللہ رسول یہ کام چاہتے بھی نہیں کہ آپ چھوڑیں خاندان کو، رشتوں کو، ناتوں کو۔ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو توڑوانا، ان کو چھڑوانا اللہ رسول چاہتے نہیں ہیں۔ جب تک شریعت واجب نہیں کر رہی تو کوشش کریں لوگوں سے اتفاق کریں، لوگوں سے اتحاد کریں، جب تک شریعت منع نہیں کر رہی، اور جب شریعت روک دے تو رک جائیں۔ اللہ پاک ہمارے کاموں کو آسان فرمائے، ہماری زندگیوں کو آسان فرمائے، اور دو جہاں کی بھلائیاں ہم سب کا
مقدر فرمائے، مدنی چینل کو، مدنی چینل کے ناظرین کو ڈھیر و ڈھیر برکت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کی نشریات جاری ہے، جب تک ممکن ہو مدنی چینل کی نشریات دیکھتے رہیے، علم دین حاصل کرتے رہیے اور اپنی دنیا و آخرت کو چمکاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی